बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपके सामने फिर दोबारा हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया कि ये वो अदारा है कि जहाँ से सैकड़ों उलमाए किराम ने फैज़ हासिल किया। पूरी दुनिया में दीन मतीन का काम जारी व सारी है और ये वो अदारा है कि जिसने सैकड़ों लोगों के ईमान को बचाया। मैं किबला मुफ्ती साहब के सामने ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कुछ हालात यहाँ पर थे उस वक़्त जब किबला मुफ्ती साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो वो किबला अपनी ज़ुबान से बयान करेंगे। तो उस वक़्त मैं समझता हूँ कि चूँकि हम तो शायद अभी पैदा भी नहीं हुए थे, तो उस वक़्त जो हालात थे और जो मुतशद्दिदाना रवैया इख्तियार किया गया, तो उस वक़्त लोगों का ईमान बचाना ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे किबला पहले फरमा रहे थे कि अदारे में चूँकि ये उस वक़्त तदरीस फरमा रहे थे और उसातिज़ा की तरफ से उनको वहाँ पे जो है वो हायर किया गया, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के तो यहाँ पे आए, दीन का काम, उन मुश्किलात हालात में दीन का काम शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। बात करना तो आसान है लेकिन काम करना मुश्किल होता है। तो अब हम इस हवाले से किबला मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि किस तरह वो हालात हुए, कैसे वो सारा काम जो है वो होता रहा। और मैं एक बात ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि मसलकी लिहाज से जो अमन व अमान अब्बासपुर के अंदर देखा जाता है वो शायद ही दुनिया में कहीं पे आपको नज़र आए। पहला सिलसिला जब हम कर रहे थे तो उसके दौरान ही हमारे मसलक देवबंद के जो मरकज़ी मस्जिद है उसके जो इमाम व ख़तीब हैं वो किबला से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। फिर दरमियान में उनसे मुलाकात भी हुई जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अमन व अमान की सूरत हाल ये है। मसलक देवबंद में अगर उनकी मस्जिद में कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ के स्पीकर, ऊपर वाले स्पीकर बंद होते हैं, और जब यहाँ पे सालाना प्रोग्राम होता है दूसरी मसलक की जो मस्जिद है वहाँ पे स्पीकर बंद किए जाते हैं। यहाँ अब्बासपुर के अंदर दो बड़े मसलक है, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक और दूसरा अहले देवबंद मसलक। इस पूरे इलाके के अंदर अमन व अमान को बरकरार रखने में किबला मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा किरदार है। और इसका अंदाज़ा आज तो हालात बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ अरसा पहले तक 10, 12, 15 साल पहले अगर आप देखें तो हालात इस कदर जो है वो नहीं होते थे। बड़े मुतशद्दिदाना रवैया अख्तियार किया जाता रहा है और हमने खुद अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना सब कुछ। उन हालात के अंदर मामलात को कंट्रोल करना और अमन व अमान को बरकरार रखना ये बहुत बड़ी बात है। मैं किबला मुफ्ती साहब की बारगाह में आता हूँ कि हज़रत, जैसे आपने पहले हिस्से में फरमाया कि इल्म हासिल करने के बाद वहाँ पे तदरीस भी आप फरमा रहे थे, लेकिन फिर जब यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए हालात किस तरह के थे और ऐसी कौन सी वजूहात थी कि जिस वजह से आप फिर दोबारा वापस ना जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद काबिल इज़्ज़त व इफ्तिखार जनाब हाफिज़ साहब यहाँ अब्बासपुर में, जिसको पहला नाम इसका गोपालपुर लिया जाता था, आज़ादी से पहले गोपालपुर था जी। और उसकी निस्बत ये थी कि राजा जो था पुंछ का, उसकी गायें वगैरह यहाँ परवरिश पाती थी। यहाँ एक बाड़ा बनाया हुआ था जी। उस मुनासबत से ये इसका नाम था गायपालपुर, गोपालपुर। जी। लेकिन जब आज़ादी हो गई 1947 के बाद, सबसे पहला जलसा हुआ। इतना बड़ा जलसा ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जी। मैं छोटा था जी। तो घरों में हमने सुना कि अब गोपालपुर का नाम भी बदल गया है और चौधरी गुलाम अब्बास कायदे कश्मीर तशरीफ़ लाए थे ना, जी। तो
تو ان کے نام پر پھر یہ نام اسی جلسے میں رکھا گیا کہ گوپال پور سے عباس پور. جی تو پوری آزاد کشمیر میں چودھری غلام عباس کے نام پر اگر کوئی جگہ ہے تو وہ صرف ہماری ہے عباس پور. ماشاء اس عباس پور میں اتنا امن و امان تھا کہ اس کی مثال آپ اس بات سے دیکھیں گے کہ ہمارے صوبائی مفتی جو بڑے معیار کے تھے فاضل دیوبند سے مولانا عبد الرحمن, جی تو وہ رات کو کبھی یہاں اقامت ہوتی, ٹھہر جاتے تو تراویح کی نماز میں شامل ہوتے. تراویح کی نماز میں شامل ہوتے نیچے. جی ایک مرتبہ شامل ہوئے تو یہاں ایک سبحان نامی ایک قصاب تھا, سبحانیہ قصائی اسے کہا کرتے, جی جی بڑا کٹر مزاج کا تھا. تو ہر 4 رکعت کے بعد چونکہ بیٹھنا ہوتا ہے, تسبیح تراویح پڑھنی پڑتی ہے, یا جس کو جو آتا ہے وہ جی پڑھتا ہے. تو کچھ لوگوں کو تسبیح نہیں آتی تھی تو وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام یا یہ پڑھ رہے تھے. اس پر وہ آڑے آ گیا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیا پڑھتے ہو, تم تسبیح پڑھو. اچھا تو مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب کا یہ ہوا, بہت سے بندے اب بھی زندہ ہیں جو اس چیز کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس سبحان قصائی کو بلا کے جھڑکا کہ تم لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دو گے. جن کو تسبیح نہیں آتی وہ درود شریف تو پڑھتے ہیں نا, تو درود شریف کہا, صحیح. اس کے پڑھنے کی طرف توجہ دی. تو باوجود اس کے کہ فضلائے دیوبند تھے وہ, لیکن کوئی فتنے کی بات نہیں, انتشار کی بات نہیں, بڑا پرامن ماحول رہا. آخر الامر 68 کے بعد 69 کے آغاز میں یہاں یہ ہوا کہ ایک مسجد پہلے بن گئی. مسجد کی تعمیر نو ہونے کے بعد خطیب کی حیثیت سے پلندری کے ایک استاد تھے ہزارے کے, مولوی محمد یونس ہزاروی, جی ان کو بلایا گیا. تو وہ آئے, انہوں نے آ کے سب سے پہلے یہاں اظہار کیا کہ یہ جو بلند آواز سے ذکر بالجار کرتے ہو, کلمہ پڑھتے ہو, درود پڑھتے ہو, یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ فلاں. سب سے پہلا اختلاف اس پر ہوا. اس وقت ایک ہی مسجد تھی اور ایک ہی تمام مسجد, مسالک اسی میں. سب اس میں. اور معمول یہ تھا کہ جمعے کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے, البتہ عیدین کی نماز چونکہ یہاں جگہ کم تھی جی تو گراؤنڈ میں پڑھا کرتے تھے مشترکہ. پھر وہ وقت آیا جب اختلاف ہوا تو ہلے گلے شروع ہوئے. پھر ساتھ ہی یہ جو جمعے کے بعد صلاۃ والسلام اہل سنت نے پڑھنا شروع کیا, اس پر اعتراضات شروع ہو گئی, یہ کھڑے ہو کے کیوں پڑھ دیا, یہ فلاں کر دیا, فلاں کر دیا. بہرحال بات بڑھتی رہی اور اس موضوع پر پھر کئی مرتبہ باہم لڑائیاں بھی ہوئی. اللہ کے گھر میں مسجد میں تشدد ایک دوسرے پر ہوا. مسجد کے سامنے ایک حوض ہے تھوڑا, اس میں پانی ہوتا تھا, تو ہمارے جلاریاں والے پیر محمد حسین شاہ صاحب اور ان رفقا کو اس حوض میں ڈالا گیا اور یہ تشدد اور زیادتیاں کی گئیں, اور بالجبر لوگوں کو اپنے موقف پر لانے کی کوشش شروع کی, جس کے لیے مقامی قبائل میں سے کچھ عناصر بھی ساتھ ان کے حصے دار بن گئے. بات بڑھتی رہی, کئی مرتبہ تصادم بھی ہوئے, کئی مرلے ایسے آئے کہ وہ فیصلے ہوئے کہ ہم اکٹھے رہیں گے, اکٹھے چلیں گے. ایک مرلہ ایسا آیا کہ یہ باری مقرر ہو گئی کہ ایک جمعہ میں پڑھاؤں گا, ایک جمعہ مولوی یونس پڑھائیں گے. جی لیکن باوجود اس کے جب وہ پڑھانے کی تدریس کی بات آ گئی تو میرے ذمے تفسیر بیضاوی اور شرح عقائد 2 کتابیں لگائیں کہ یہ تم نے پڑھانے میں راز کیا تھا, اسی ادارے میں. اسی ادارے میں. اچھا اس میں راز کیا تھا, راز یہ تھا کہ پلندری سے جو پڑھے ہوئے پٹھان تھے نا اس طرف کے, جی وہ طالب علم بنا کے رکھے. یہ ہمارے طالب علم, حالانکہ طالب علم نہیں تھے, وہ پڑھے ہوئے مولوی تھے فارغ. جی 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 وہ میرے شاگرد بنا دیے گئے کہ ان کو پڑھانا ہے. اب وہ تماشا دیکھ کرانا چاہتے تھے. جی اللہ کا شکر ہے کہ وہ چند سبق ہوئے, اور خاص کر کے شرح عقائد کی نسبت سے جب وضاحتیں شروع ہو گئیں تو ان کو ناگوار گزرنا شروع ہو گئی.
وہ جو صورتحال ان کی اپنی متشددانہ تھی نا، جی وہ اس پر اسی انداز سے آ گئی. اچھا، اسی انداز سے بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھنے لگ گئی. جی جی بات آگے بڑھ گئی، کئی مرتبہ بول چال، لڑائی جھگڑے، ہلے گلے، یہ کافی عرصہ بات چلی، جس کی بہت تفصیل ہے، اس میں جانے کی گنجائش نہیں اور ضرورت بھی نہیں. جی تاہم ماحول ایسا بن گیا کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا موقف تھا کہ ہم نے مسجد لینی ہے، صحیح. یہ مسجد ہماری ہے، جی جی اور تھا بھی یہی کہ اکثریت نے بنائی تھی. جی دوسرا مکتب فکر یہ چاہتا تھا کہ یہ مسجد ہم لیں گے، جی ہماری ہے. اس بیس پر آگے پھر لڑائیاں جھگڑے دندے چل گئے، اور کافی جب آگے بڑھ گئے تو وہ وقت وہ تھا کہ سابق وزیر اعظم راجہ ممتاز حسین راٹھور یہاں اس وقت وہ پریکٹس کرتے تھے، جی وکالت کیا کرتے تھے. تو ہمارے ساتھ اس ساری مہم میں بدال شریف کے مشائخ قبلہ عالم پیر عزیز الدین شاہ صاحب، جی قبلہ پیر سید عدالدین شاہ صاحب، قبلہ پیر سید نور حسین شاہ صاحب، یہ حضرات بس ان کی سرپرستی رہی، اور جس طرح انہیں بتایا گیا وہ ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہے. جی اسی سنا میں پھر میں نے جب باریک بینی سے دیکھا کہ یہ لڑائیوں جھگڑوں سے کام نہیں چلے گا، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور آمدن وہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، جی تو ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. صحیح. پھر اس منصوبے پر میں نے اس وقت اپنے جو رفقا تھے، ریٹائرڈ افسر مال خواجہ افسر سید اللہ صاحب تھے، اور چودھری بشیر صاحب مرحوم تھے برادر اکبر، اور چودھری مقبول حسین صاحب تھے، اور ہمارے بابو رحیم صاحب تھے. تو اس طرح کے بہت سے بابو خواجہ ثناء اللہ صاحب تھے. تو ان لوگوں کو بٹھا کے میں نے یہ مشورہ کیا فائنل کہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، جی اور اب مسجد کے لینے کا وہ زوم دل سے نکال دینا چاہیے. اس پر پھر ہم نے ایک بہت بڑا جنرل اجلاس بلایا. یہ جگہ 60 صوفی شفیع صاحب اور بھائی اشرف صاحب ان کے زیر قبضہ تھی اس وقت. تو یہ کمرے 2-3 تھے وہ ہم نے کرائے پر لے لیے. جی ساتھ ایک کھلی جگہ تھی ڈوگی بڑی، وہاں لے کے ہم نے صفائی کرا کے جمعے کا آغاز کر دیا. اور اسی اسنا میں پیر عزیز الدین صاحب مشائخ بدال کو بلا کے پیر عزیز الدین صاحب کی صدارت میں یہ بہت بڑا اجلاس ہم نے منعقد کیا. جی اس اجلاس میں پھر باضابطہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں اب کسی کے مقابلے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اپنی مسجد بنانی ہے، اپنا ادارہ قائم کرنا اور اپنا نظام. چنانچہ متفقہ طور پر سب نے میرے ذمے یہ بات لگائی کہ ادارہ کیا ہوتا ہے یہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. تو آپ کے ذمے ادارہ بنانا، اور آپ ہی کے مشورے پر ثوابدید پر مسجد بھی بنے گی، جی اور آگے سارا معاملہ چلے گا. ایک طرف تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ الگ ہم نے اپنا نظام چلانا. دوسری طرف یہ فیصلہ ہوا ایک تنظیم قائم، انجمن غلامان رسول. جی انجمن غلامان رسول یہ ایک تنظیم قائم کی جس کے پہلے سربراہ صدر پیر عزیز الدین صاحب اور جنرل سیکرٹری راجہ ممتاز حسین راٹھور. اچھا ماشاء اللہ. وہ ہمارے پرانے ریکارڈ میں اب بھی وہ اسی طرح. پھر اللہ کی شان ہے کہ وہ وقت بیتتا گیا، چلتا گیا، ہم نے کوششیں شروع کر دیں کہ کوئی جگہ ملے. پھر مختلف مقامات پر ہم گئے لیکن جگہ نہ مل سکی، تاہاں کہ اس جگہ کے مقدر میں تھا. پھر سیٹھ یاسین صاحب ہمارے یہ پڑوسی ان سے رابطہ ہوا، یہ جگہ ان کی تھی. یہ انہوں نے اپنا پورا حصہ، سالم حصہ، کمی بیش کے حساب کو چھوڑتے ہوئے جتنا ان کا حصہ تھا وہ ہم نے لے لیا. اس کے لینے کے بعد یہاں پھر ہم نے کچے کمرے بنا لیے، جی سامنے کچی عمارت مسجد کی بنا دی، اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ نچلی عمارت تھی، یہاں ایک بہت بڑی ڈاکخانے کی عمارت تھی خواجہ عبدالغنی صاحب کی، ان کی ذاتی تھی.
پھر وہ ہم نے ہمت کر کے دوڑ دھوپ کر کے وہ خریدی جگہ، وہ بلڈنگ خریدی، جگہ خریدی، یہ آگے جو عمارت بنی ہوئی ہے ساری جی اس کے جی نیچے۔ پھر اس کے آگے ایک اور رقبہ تھا جو کیپٹن سرفراز صاحب بٹنگی والے ان کا تھا، ان سے لیا۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ لیتے رہے۔ یہ ہم نے گیٹ کی جگہ مختلف ساتھیوں سے، کچھ حساب پچھلا جو ہے یہ خواجہ احمد دین صاحب پونچھ میں ہوا کرتے تھے، مظفر آباد تھے اس وقت، ان سے مسجد کے لیے وقف کروائے۔ یہ یہاں ایک درمیانہ تھوڑا سا رقبہ تھا مولوی نصیر اللہ صاحب کا، ہمارے پڑوسی ہیں یہاں، حامد صاحب کے والد صاحب، جی ان کا تھا، انہوں نے فی سبیل اللہ ہمیں مسجد کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی، تعمیرات بھی ہوتی گئیں، معاملات بھی چلتے رہے۔ تو مارچ 10 مارچ 1970 کو ہم نے باضابطہ یہ جو مدرسہ ہے اس کا سنی حنفی دارالعلوم کا قیام عمل میں لایا کہ 11 مارچ 1970 3 محرم بنتا تھا، 3 محرم کو پہلا جلسہ ہم نے کیا جی۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ جلسہ محرم کا کیا جس میں ہمارے پاس کوئی عالم تو کوئی دوسرا ساتھی نہیں تھا اس وقت، کس کو بلاتے؟ جی اتفاق کی بات ہے کہ کیپٹن منان صاحب جو پیر صاحب بساں والے ولایت شاہ جی صاحب جی کے خلیفہ تھے، اب بھی ان کی خانقاہ ہے مظفر آباد میں، وہ کیپٹن منان صاحب کہیں بساں شریف گئے ہوئے تھے، واپس آئے، انہوں نے سنا کہ یہاں مسجد کی جگہ ہے، یہاں لوگ بیٹھے ہیں، جی اندر داخل ہوئے تو ہمارا پروگرام شروع تھا۔ سب سے پہلی تقریر اگر ہمارے ادارے اور مرکز میں کسی نے کی تو کیپٹن منان صاحب نے، ماشاء اللہ۔ شہدائے کربلا کے نسبت سے۔ پھر وہ بات چلتی رہی، پھر ہم نے یہ جگہیں لیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب مسجد کو پختہ بنانا۔ تو مارچ 1973 کو باضابطہ پھر ہم نے اس کا جی اجلاس بلایا۔ تو پیر اولیاء بادشاہ صاحب موڑا شریف سے، پیر معروف حسین شاہ صاحب چک سواری والے جو انگلینڈ ہوتے ہیں وہ، یہ بلوائے اور ان کے ہاتھوں سے ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھایا۔ یہ مسجد کا سنگ بنیاد ہوا، 1 سال لگ گیا اس کا، اس کے پلنتھ تیاری دوڑ دھوپ میں۔ تو جب اس کے بہت یہ مینار کی جگہوں میں 7 فٹ نیچے جا کے گہرائی میں۔ بھر کے اس کو اوپر لائے تھے، تو جب اوپر آ کے دیواریں مکمل ہونے تو اس کے بعد جب چنائی شروع ہوئی نا دیوار، تو اس کا سب سے پہلا پتھر پیر سید نور حسین شاہ صاحب، ماشاء تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پیر صاحب کی بلا تشریف لائے، انہوں نے پہلا پتھر رکھا، فارغ ہو کے ہم ادھر آئے، یہاں پہنچے تو کسی نے بتایا جی پیر صاحب کا گھوڑا شیرو ڈارے سے پتہ نہیں گر کے یا کیا ہوا وہ ضائع ہو گیا۔ تو پیر صاحب نے اس وقت کوئی رقم دی تھی، اس وقت کے حساب سے کوئی بڑی نہیں تھی لیکن اہمیت والی تھی۔ جی تو اللہ کا شکر ہے، بس اس کے بعد بات چلی آگے، تعمیری کام بھی چلتے رہے۔ جی سر جی، جب نیچے سے یہاں پہ آئے تو پہلی نماز اور پہلے جمعے کا کوئی یاد ہے کہ وہ کس سن میں ہوا اور کتنے لوگ اس میں شامل ہوئے؟ پہلا جمعہ اگر جب یہاں پہ پڑھا گیا تو؟ یہ جو پہلا جمعہ ہے جی، یہ وہی آپ سمجھیے کہ 10 مارچ 1970 کو ہم نے آغاز کیا نا باضابطہ، جی جی مدرسے میں بیٹھے ہوں، صحیح۔ اور پہلا جلسہ ہوا ہمارا 3 محرم تھا۔ جی جی اس کے بعد کا جو جمعہ ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا، اچھا۔ اس میں 10 محرم کے بعد 10 مارچ کے بعد جون سا بھی آتا ہے نصاب میں، وہ جو کرائے کے کمرے تھے وہاں کرائے سے؟ کے کمرے، بالکل کرائے کے کمرے میں ہمارا درس تھا، اس کے بعد باہر جو ڈوگی تھی نا، جی جی کھلی جگہ، صحیح۔ وہ ہمارا نظام تھا۔ تو تقریباً اس وقت کتنے لوگ شامل ہوئے ہوں گے؟ الحمدللہ جی، لوگ ذوق شوق سے آتے تھے، جب ہمارا جمعہ ہوتا تھا نا تو اچھی خاصی تعداد، وہ کشادہ جگہ تھی، جی بھر جاتی تھی۔ تو ہمارے مشائخ بھی جب آتے تھے نا تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، پیر نور حسین صاحب خاص کر کے اس علاقے میں قریب جہاں بھی ہوتے جمعہ کو لازماً ہمارے ساتھ ہوتے۔ اور اس سلسلے میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دیا جائے تو چلو مجلس بھی ہماری ٹھیک جی رہ جائے گی۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، میرے کلاس فیلو، مولانا محمد نذیر صاحب، جی
نہریاں شریف کے خلیفہ تھے، ہم اکٹھے پڑھتے رہے۔ وہ کہیں چلتے چلتے کھٹ گجراں کوٹری کے تھے، جی وہ بھی اسی پاک ذات کے تھے۔ وہ آئے تو میں نے وقت دے دیا ہوں۔ وہ شان والے لوگ بہت لمبا وقت لگا گئے، نماز لیٹ پڑھی۔ جمعے کی نماز۔ ہاں، اب سلام پڑھنے کا وقت آیا تو سلام بھی وہ خوشگلو تھے، پڑھتے تھے۔ سلام بھی اتنا لمبا پڑھ لیا کہ پیر نور حسین صاحب کبھی بیٹھیں کبھی کھڑے ہوں، کبھی بیٹھیں کبھی کھڑے ہوں۔ بڑی مشکل سے دعا ہوئی، پیر صاحب بھی چلے گئے، نمازی بھی چلے گئے، ہم اٹھے اور ساتھ والے کمروں میں اپنے رہائش گاہ پر چلے گئے۔ وہ ہمارے حافظ کیا عبدالعزیز صاحب، یہ ندی ناڑ والے، مدارپور کے خطیب ہمارے، جی 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 یہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہمہ اوقات تھے جی۔ اچھا جی، مدارپور والے عزیز صاحب نے کہہ دیا کہ جی بہت اچھا ہوا لیکن آج وقت لیٹ ہو گیا، اتنا لیٹ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا نالائق کہیں کا، آپ کو پتہ نہیں لوگ میری تقریر سن کے رو رہے تھے۔ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ قاری عبدالعزیز صاحب نے جواباً کہا کہ حضور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کی تقریر پر نہیں لوگ رو رہے تھے، بلکہ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ کیا مصیبت دی ٹا چڑھ گیا، کس مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ جی تو وہ یہاں بہت عرصہ ہم رہے، پھر اللہ کا شکر ہے کہ ادھر جب مسجد کچی مسجد بن گئی تو ادھر منتقل ہو گئے، پھر وہ کمرے ہم نے خالی کر دیے، پھر آہستہ آہستہ پھر اس تعمیری مراحل میں ہماری مقامی جو قیادت ہے سیاسی، ان میں سے کسی اور نے نہیں جتنی چوری یاسین گلشن نے ہماری مدد کی، کہ انہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ جو راستہ ہے نا سامنے، جی یہ ایک بہت بڑی دکان لے کے ہم نے اٹھا کے راستہ کھلا کر دیا۔ یہاں پہلے انہوں نے باتھ بنوا دیے تھے، اس کے آگے کچھ غسل خانے تھے، پھر یہ اسی دور میں یہ ٹینکی بنا کے دی، پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے پھر مرل آواز یہ بڑی عمارت انہوں کی بنائی ہوئی ہے، پچھلی مسجد کے پیچھے ان کی ہے، تو وہ پیچھے جو مدثر بنات کی عمارت ہے وہ انہوں نے بنا کے دی ہے۔ تو اس طرح باقی لوگوں کے چندوں سے جی ہنگامی حالات، کچھ ہمارے علامہ نشتر صاحب ہیں، قاری ظہیر اقبال صاحب ہیں، اور مفتی منیر الرحمان صاحب ہیں، تو اس طرح کے باقی رفقا ساتھی مرحلہ وار متعاون کرتے رہے تو ہم آگے بڑھتے رہے۔ حضرت، پہلا میلاد النبی شریف کا جو جلوس ہے وہ کس سن میں شروع ہوا اور آج تک الحمدللہ وہ جاری و ساری ہے؟ سب سے پہلا جب ہم بیٹھے تو 3 محرم کو نا، جی 10 مارچ کو، جی تو محرم، صفر اور ربیع الاول سب سے پہلا ہمارا جو پروگرام تھا وہ اسی 1970 میں، جی جو غالباً مارچ اپریل مئی میں ہو، جی تقریباً مئی میں ہوا ہوگا، تو اس میں یہ صورتحال تھی جی کہ یہ اچھی بات آپ نے پوچھی، سب سے پہلا ہمارا اجتماع تھا آزادانہ، جی اس میں اتنی مشہوری کر دی ہمارے مخالفین نے کہ ہم جناب گرنیٹ مہیا کریں گے، بارود مہیا کریں گے، ہم ان کو آج رات ٹھکانے لگائیں گے، گھر نہیں پہنچنے دیں گے، اتنے پروپگنڈے چل گئے۔ اللہ بھلا کرے، ہمارے ایک سائیں صاحب ہوا کرتے تھے اس ہرکڑیاں کے بالائی حصے میں، سائیں کے ایک اچھا نام تھا ان کا، میرے ذہن سے نکل گیا، بڑے محبوب اور بڑے پسندیدہ، ضعیف تھے، انہوں نے اپنے اس ملازمت کے دوران کہیں کچھ گرنیٹ اکٹھے کیے رہے گھر میں محفوظ، وہ لے کے آیا، انہوں نے کہا جی میں نے سنا یہ بات ہے تو میں چاہتا ہوں میں بھی گھر سلامت نہ جاؤں، میں بھی کچھ کر کے جاؤں۔ میں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم نہیں فتنہ کرنا چاہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پہرا کروں۔ اچھا پہرا ہوا جی کہ پھر وہ باضابطہ سائڈ پر رہا، چکر لگاتا رہا اور دیکھتا رہا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس پوزیشن میں ہے۔ تو اس طرح پہرے میں ہم نے بھی کچھ محافظ دستے مقرر کر دیے تاکہ کسی کو کوئی الجھن نہ بنے۔ جی تو اس طرح 1-2 سال تو ہمارے لیے مشکل رہا، لیکن اس کے بعد مانوس ہو گئے۔ وہ پہلے تو یہ تھا کہ یہ جھنڈیاں دیکھ کے ہی برداشت نہیں کرتے تھے،